बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज कोयटा के रेलवे स्टेशन के ऊपर क़यामत टूट गई और उस क़यामत के अंदर 30 से ज़ायद लोग इस वक्त तक जाँ बहक या शहीद हो चुके हैं और इससे कुछ 17 के करीब ज़ख्मी भी है। और ये एक अभी तक तो यही है कि खुदकुश धमाका था, लेकिन नस्ब किया गया बम भी हो सकता है। अदारे इस वक्त तक जायज़ा ले। पाक फ़ौज के रिक्रूट मेरा ख्याल है आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट से भी थे और दूसरी एक किसी और भी शोबे से होंगे, लेकिन जो लिस्ट जारी की गई है वो 17 के करीब जो लोग हैं वो मिसिंग हैं और उनका राब्ता नहीं हो रहा अपने आला हुकाम के साथ, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जो आखिरी मैसेज हम तक पहुंचाया गया। अब ये भी दुख और तकलीफ़ की बात है कि ग्राउंड के ऊपर मौजूद जिस अफसर ने अपने हुकाम बाला को जो मैसेज भिजवाया है वो मैसेज सोशल मीडिया के ग्रुप्स के अंदर सर्कुलेट होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। हालांकि दावा हमारा ये है कि हमने फायरवॉल वो एक्टिव कर ली हुई है। तो पहले तो ये है कि इस के अंदर से लीकेजेस कहाँ पे हो रही है और ये जो है ये कहाँ से ये जो ऑफिशियली मैसेजेस भिजवाए जाते हैं वो, और अगर ये मैसेज ऑफिशियल मैसेज नहीं है, क्राफ्ट करके किसी ने भिजवाया है, जाली मैसेज क्राफ्ट किया गया है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के एक हथियार के तौर पे, तो फिर भी इनकी गोशवाली होनी चाहिए कि ये लोग जो मायूसी फैलाते हैं, और जब फायरवॉल लगाई जा चुकी है तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप इन लोगों तक हाथ न डाल सके। ताहम वापस अपने मौजू की तरफ, जाफर एक्सप्रेस कोयटा रेलवे स्टेशन से रवाना होने वाली थी और ये जो रिक्रूट्स हैं ये छुट्टियों पे जा रहे थे। ये बात आपके जहन में होगी कि गुज़िश्ता दिनों दहशतगर्दों ने कोयटा को पाकिस्तान से रेलवे लिंक के जरिए जो राब्ता कायम था दहशतगर्दी करते हुए एक पुल उड़ाया था और उस पुल उड़ाने के नतीजे के अंदर कोयटा का पूरे पाकिस्तान से राब्ता, रेलवे का राब्ता कट गया था। पाकिस्तान रेलवे ने एमरजेंसी बुनियाद के ऊपर उस पुल की तामीर नौ की और फिर अभी पिछले हफ्ते ही जाफर एक्सप्रेस बहाल हुई जो कोयटा से बच्चों को लेके, मुसाफिरों को लेके अप कंट्री आती है, यानी पेशावर तक जाती है बरास्ता लाहौर, खानेवाल, मुल्तान, सक्खर। तो उस ट्रेन के रवानगी से पहले ये धमाका किया गया। टारगेट ज़ाहिर है कि पाक फ़ौज के वो रिक्रूट्स थे जो कि अपने घरों को छुट्टियां गुजारने के लिए वापस जा रहे थे और अब तक की ऐसी कोई डिस्टिंक्टिव ऑफिशियली इतला नहीं दी गई कि जनाब वो हो गए हो। मैं जैसे कि कई दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ और आज फिर दोहराए देता हूँ एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटिशन कि जब से अफ़गान तालिबान ने और अमेरिकन्स ने BLA का और TTP का आपस में इत्तेहाद करवाया है, अलाइंस करवाया है, और वैसे इस हवाले से कुलभूषण यादव की खिदमात को भी या उस नस्ल, उस कबील और उस ग्रोह की जो खिदमात हैं उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तब से BLA के अंदर खुदकुश होने का जो दस्तूर है, जो रवाज है, वो बढ़ गया है। और इस अभी तक हमारे जो इंसानी हक के दावेदार या उसका प्रोपेगेंडा करने वाले अहबाब हैं सहाफ़त के अंदर, वो अपनी पुरानी लाइन पकड़े हुए हैं। देखिए, BLA ने एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 10 दफ़ा नहीं, 20 मरतबा नहीं, सैकड़ों मरतबा ये बात साबित की है कि वो कोई हकूक़ की जंग नहीं लड़ रहे, वो एक दहशतगर्दी की जंग। वो देखिए, आज़ादी की जंग नहीं है। आज़ादी की जंग के अंदर भी जब आप एक तरफ से दहशतगर्दी की सरगर्मियां कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ आपके मुज़ाकरात भी जारी होते हैं
اور اس کے حوالے سے سب سے مشہور دنیا میں جو مثال ہے، اگر آپ یورپ کی مثال لینا چاہیں تو وہ آئرش ریپبلکن آرمی کی ہے. ایک طرف وہ انتخابات میں حصہ بھی لے رہے تھے، ان کا جو پولیٹیکل ونگ تھا، اور دہشت گردی کا ونگ جو تھا وہ ساتھ میں مذاکرات بھی کر رہا تھا، اور نتیجے کے طور پہ انہیں سیمی انڈیپینڈنس دے دی گئی. اس وقت آئرلینڈ کو، آئرلینڈ یورپین یونین کا حصہ ہے. برٹن جو ہے وہ بریگزٹ کے بعد یو کے جو ہے وہ باہر نکل گیا ہوا ہے. اینی ہاؤ، یہ ان کے ساتھ کوئی مذاکرات نہ ہو سکتے ہیں، نہ ہو رہے ہیں، اور نہ ہی وہ کرنے پہ تیار ہیں. وہ کرنے پہ تیار نہیں ہے، اور نتیجے کے طور کے اوپر وہ فل فلیج دہشت گردی کی سرگرمیوں کے اندر ملوث ہیں. تو دہشت گردوں کو آہنی ہاتھ سے کچلا جایا کرتا ہے، ان کے لیے کوئی ہمدردی کا بول نہیں ہوتا. نیشنل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے دہشت گردوں کی حمایت کرنے کی عیاشی کوئی ملک افورڈ نہیں کر سکتا. وہاں پہ اگر 17 فوجی شہید ہوئے ہیں تو 13 معصوم بے گناہ، وہ بھی معصوم بے گناہ تھے. وہ اپنے وطن کی حفاظت کا حلف لے کے اس پیشے سے یا اس شعبے میں یا اس ادارے سے منسلک ہوئے تھے. انہوں نے کسی کی جان دینے کا حلف نہیں لیا، اس لیے وہ اس قابل نہیں تھے یا یہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے کہ اس طرح بم میں ان کی جسموں کے چیتھڑے اڑا دیے جائے. لیکن دہشت گردی کے لیے اسلام میں تو یہ حکم ہے نا کہ اس کا انگ انگ کاٹو، اس کا پور پور کاٹو، اتنی دہشت ناک موت اس کو دو کہ نہ صرف کہ باقی لوگ عبرت پکڑے بلکہ موت بھی اس سے پناہ مانگے. ہم یہ کیسی ایسی گندی نسل ہم نے پیدا کر دی ہے وہ جو ان جیسے دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کرنے کی بات کرتی ہے، ان جیسوں کے ساتھ رحم دلی کا جذبہ رکھنے کی بات کرتی ہے. اور بڑے بڑے سردار جو ہیں، فلانا مینگل تے ٹمکانا مینگل، اور میں یہ کرتا ہوں اور میں استعفیٰ دیتا ہوں، اور اپنے علاقوں کے اندر جو انہوں نے بدماشی قائم کی ہوئی ہے، جو لوٹ مار قائم کی ہوئی ہے، اس کا حساب دینے کو تیار نہیں ہے. اور جیسے ہی آپ کوئی حساب مانگے تو فوری طور پہ حقوق کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. یہ اتنے بڑے کریکٹر لیس لوگ ہیں، گھٹیا لوگ ہیں کہ ساتھ میں کرائے کے اوپر لی گئی خواتین کو بٹھاتے، اور جو بھی راستے میں کچھ چیک کرنے کی کوشش کرے، چیک پوسٹ وہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری فیملی ہے، یہ ہماری فیملی ہے. اور فیملی جو ہوتی ہے وہ فیملی نہیں ہوتی. وہ اب دیکھیے نا، جو چائنیز کے اوپر کراچی میں حملہ ہوا، اس کے اندر جو وہ بارود فٹ کی ہوئی گاڑی چمن کے راستے کوئٹہ اور کوئٹہ سے ہب اور ہب سے کراچی لے کے آیا، اس میں ساتھ جو خاتون بٹھائی ہوئی تھی وہ کرائے پہ نہیں ہوئی خاتون تھی، دیہڑی دار خاتون تھی بیچاری. ٹھیک ہے، بیچاری تو نہیں کہنا چاہیے. اور راستے میں جہاں پہ بھی اس کو روکا گیا اس نے فیملی کہہ کے تو وہ گاڑی آگے گزاری ہے اور کراچی میں لا کے اس نے چائنیز سے ٹکرا دی. یہ جو ہے اس کے حوالے سے کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے. دہشت گردوں کو عبرت ناک انجام تک پہنچایا جانا چاہیے. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ وہ اٹھے اور کہیں پہ بم لگا دیں اور کہیں پہ وہ جناب بندوقیں اٹھا کے جو ان کے اپنے وزن سے بھی بھاری ہو وہ اسٹاک ایکسچینج میں گھس جائیں اور وہاں پہ ایک عام چوکیدار جو ہے وہ ان تینوں کو پھڑکا دے. اسی طرح میرا مطلب ہے یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ریلوے اسٹیشن کے اوپر آپ جو ہے اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں. یقینی طور کے اوپر قانون کا جو دائرہ کار ہے، جو دائرہ اثر ہے، وہ حرکت میں آئے گا. اور یہ جنگ کو اگر الٹیمیٹ کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں تو لے جانا چاہیے. پھر پاکستان کے اداروں کو بھی کوئی لحاظ نہیں کرنا چاہیے. تاہم میں جو بات جیسا سے عرض کر رہا تھا کہ جب سے ان کا الائنس ہوا ہے ٹی ٹی پی کے عمرانوز کا اور ان کو محفوظ پناہ گاہیں افغانستان کے اندر فراہم کی گئی ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے اداروں کے پاس یہ اطلاع موجود نہ ہو کہ ان کے ہینڈلرز اور ان کے کمانڈرز افغانستان کے کس پہاڑ کے کس کھو کے اندر بیٹھے ہوئے یہ ساری پلاننگ کر رہے ہیں. اور اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر یہ بھی آپ کو اطلاع مل جائے گی کہ ان کو وہیں پہ بیٹھے ہوئے جہنم واصل کر دیا گیا ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے
کہ یہ سارا کچھ اس سے پہلے کیوں نہیں کیا گیا، اس سے پہلے یہ کیوں ہونے دیا گیا۔ بلوچستان جو ہے وہ خود کش دھماکوں کے حوالے سے بڑا بدقسمت رہا ہے۔ ایک یہاں پہ خود کش دھماکہ ہوا تھا اور بلوچستان کے اندر وکلا کمیونٹی کے جتنے بھی جید نام تھے وہ سارے کے سارے مارے گئے تھے، شہید ہو گئے تھے۔ اور اب یہ ہوا ہے اور اس میں پرسیژن کے ساتھ ٹارگٹ کیا گیا ہے پاک فوج کے رینگروٹس کو، اور اس کے اندر یہ ہوا ہے۔ اچھا، اس کے حوالے سے یہ بھی بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ پاکستان کے وزیر اعظم جو ہے ابھی حال ہی کے اندر وہاں سے ہو کے آئے ہیں، اور 2 جگہ ہیں وہاں پہ امن ہونے کا تاثر نہیں دیا جا رہا، جانے دیا جا رہا۔ ایک تو پارا چنار ہے اور تری منگل اور وہ سارا علاقہ جو ہے وہاں پہ پچھلے دنوں کافی دن تک متحارب لوگوں کے درمیان فائرنگ ہوتی رہی، جس کے نتیجے کے اندر درجنوں لوگ جو تھے بے گناہ مارے گئے، گھروں میں بیٹھے ہوئے مارے گئے، جن کا کوئی قصور نہیں تھا، جن کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ ان کا جرم کیا ہے، ان کو اندھی گولیاں چاٹ گئیں، اور ان کو جو تھے وہ اندھے میزائل جو تھے وہ جلا کے راکھ کر گئے۔ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کا جرم کیا تھا۔ اور دوسرا یہ جو اس وقت وہاں پہ تقریباً کوئی 30 سے زائد لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، اور ان کو بھی اپنے جرم کا پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا غلطی کر دی تھی، کس کے حقوق غصب کر لیے تھے، کس کے وسائل کے اوپر قبضہ کر لیا تھا کہ ان کو ان کی جان سے ہاتھ دھونے پڑے۔ ایران کے وزیر خارجہ ابھی حالیہ دنوں کے اندر پاکستان سے ہو کے گئے ہیں، میں انفارمیشن کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں، ان سے بھی یقیناً رابطہ کیا جائے گا اور کر لیا گیا ہوگا، اور وہاں پہ جو ان کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں یہ کافی زیادہ چھوڑ چکے ہوئے ہیں وہاں سے۔ اس وقت ان کا مستقر جو ہے، ان کے اڈے جو ہیں وہ افغانستان کے اندر ہیں، اور افغانستان کے اندر جو ہے وہاں سے یہ آپریٹ کرتے ہیں۔ اور جیسے جیسے پاکستان یہ دباؤ بڑھا رہا ہے کہ پاکستان سے غیر قانونی طور پہ مقیم افغان باشندوں کو ملک بدر کیا جائے، ویسے ویسے پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات، پاک فوج کے اوپر حملوں کے واقعات میں تیزی آتی جا رہی ہے۔ جیسے عاصم منیر شاہ صاحب نے کہا کہ ہم سمگلنگ نہیں ہونے دیں گے، ویسے ویسے دہشت گردی کی فائنانسنگ بڑھتی جا رہی ہے، اور وہ اس پالیسی کو ایک دفعہ پھر مہمیز ملتی ہے یا سپورٹ ملتی ہے اس تھیری کو کہ جناب یہ جو آر پار سمگلرز ہیں، بھلے وہ افغان بارڈر کے ہوں، بھلے وہ ایران بارڈر کے ہوں، وہ اس طرح کے حملوں کے پیچھے فائنانسرز کے طور پہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا سے جانے والوں کو وہ جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی فیملیوں کو صبر جمیل عطا کرے۔ لیکن بہرحال اب وہ وقت آ گیا ہے کہ وہ کوئی افغانستان کے اندر بیٹھا ہو، یا چابہار کے اندر بیٹھا ہو، یا قندھار کے اندر اور رسد گاہ کے اندر، یا کابل کے اندر بیٹھا ہو، اس کو وہاں پہ بیٹھے ہوئے موت تقسیم کی جانی چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔